अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत, किस नंबर 12, पार्ट सेकंड। नील अपने कैफ़े में था। दिल की हालत इतनी अजीब थी कि किसी पल सुकून न था। बार बार जहन विलियम की जानिब भटक रहा था। वो 2 रातें पहले कई घंटे एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते रहे थे। वो, जेनी रॉबर्ट और ईसा मामू, पर विलियम नहीं आया। मैं जानता था जोसेफ उसे आसानी से नहीं आने देगा। ईसा मामू के कंधे ठिलक गए। जेनी और नील ने एक दूसरे से नजरें चुराईं। दोनों के चेहरों से तासुफ नुमाया था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो जो कर चुके थे उसे पलटना नामुमकिन था। वो दोनों जानते थे उन्होंने क्या किया था। अलबत्ता ईसा मामू बेखबर थे। विलियम का नंबर भी बन जा रहा था। सारी रात इंतज़ार करने के बाद वो अपने अपने घरों को लौट आए। उन्हें यकीन था विलियम को रोक लिया गया था, पर वो नहीं जानते थे विलियम जोसेफ पैलेस का कैदी था। उसकी किस्मत में रिहाई थी भी या नहीं। नील ने कोई हज़ारों मरतबा विलियम का नंबर मिलाया, जो अभी तक बंद था। फिर उसने मिस्टर जोसेफ का नंबर मिलाया। बस अब बहुत हो गया था। दिल को किसी करवट सुकून नहीं था। कई बैल जाने के बाद बिल आखिर फ़ोन उठा लिया गया। कहो नील पटेल, तोहफा पसंद आया? मिस्टर जोसेफ की सपाट सी आवाज़ उभरी। विलियम की पेशानी पर लकीरें उभरीं। कौन सा तोहफा? उसने फ़ौरन पलटकर ग्लास वॉल से बाहर देखा, जहाँ एक चमचमाती ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी। उसके जबड़े गिर गए। उसे वाकई यकीन नहीं आया। तो क्या उसने अपने दोस्त का सौदा किया था? अगले ही पल ज़मीन ने रख कर उसे चपेट मारी। वो चलता हुआ ग्लास वॉल तक आया। बाहर मिस्टर जोसेफ का मुलाजिम गाड़ी समेत खड़ा था। वो शायद इंतज़ार कर रहा था कि नील बाहर आए और उसे गाड़ी की चाबी ले ले। ये क्या है? नील ने बेसाख्ता पूछा। तुम्हारा मुआवजा, कहो कैसा लगा? उनके लहजे में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। कैसा मुआवजा? उसका हलक खुश्क हो गया। गले में कांटे उगाए। सीने में जलन का एहसास होने लगा। जहन बार बार विलियम की जानिब भटक रहा था। भला उसने मिस्टर जोसेफ पर यकीन कैसे कर लिया? विलियम की मुखबरी करने का। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए आपको खबर दी कि आप उसे रोक लें, पर 3 दिनों से उसका नंबर बंद है। विलियम कहाँ है? बात के आखिर में उसका लहजा सख्त हुआ। विलियम वही है जहाँ उसे होना चाहिए। उम्मीद है तुम आइंदा तंग नहीं करोगे। अपना मुआवजा लो और सब भूल जाओ। उन्होंने नील का जवाब सुने बिना टक से फ़ोन बंद कर दिया। नील धुआं धुआं होते चेहरे के साथ खड़ा रह गया। क्या उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी? आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकला। उसे देखकर मिस्टर जोसेफ का बावर्दी मुलाजिम आगे बढ़ा। उसने चाबी नील को सुपुर्द करनी चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, इसे वापस ले जाओ और अपने मालिक से कहो कि अगर विलियम को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो गाड़ी को लात मारता लाल बहू का चेहरा लिए वापस कैफे में आ गया। सांस तो उसके सही महीनों में अब खुश्क हुए थे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? वो अपने आप को नोचे बैठा था, पर अब क्या फ़ायदा जब पानी सर से गुजर गया। दूसरी जानिब जेनी मिस्टर जोसेफ के ऑफिस में थी। उसने नील और मिस्टर जोसेफ की सारी गुफ्तगू सुनी थी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के पेश नज़र स्टारलाइट स्टूडियो ने फिल्म की शूटिंग रोक दी थी। विलियम के पुराने केस उठाए जा रहे थे। नैन्सी को बीच में लाया जा रहा था। वो जब विलियम ने नील के कैफ़े में खुद को जख्मी किया था, वो वीडियो फिर से वायरल हो रही थी। चारों जानिब एक तूफान सा बरपा था। कहीं ना होकर भी विलियम चारों जानिब था। आखिर क्यों? क्योंकि वो जोसेफ का बेटा था, जिसे अपनी हरमत, अपनी पहचान, अपनी आन हर इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ थी। तुमने कहा था तुम्हारे पास सबूत है कि विलियम एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर चुका है। वो कहाँ है? ग्लास वॉल के सामने खड़े मिस्टर जोसेफ ने पलट कर उसे देखा। सता हुआ चेहरा लिए उनके सामने बैठी जेनी आज थोड़ी मुख्तलिफ लग रही थी। उनके सवाल पर जेनी के चेहरे पर साया सा लहराया, पर अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते बोली, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तुमने कहा था तुम्हारे पास है। वो लफ्ज़ों का हेर फेर जानते थे। आगे बढ़कर उन्होंने फ़ोन मेज़ पर रख दिया। गोद में रखे जेनी की हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। उनसे हेर फेर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मेरे पास क्यों होगा भला? विलियम मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? वो भी मशहूर अदाकारा थी। अगर मिस्टर जोसेफ को अपनी अदाकारी से गुमराह ना कर पाती तो फिर तुफ है उसकी अदाकारी पर। मिस्टर जोसेफ ने कनखियों से उसे देखा। कुर्सी पर पूरे एतमाद से बैठी जेनी रॉबर्ट ने उन्हें तजब्जुब में डाल दिया था। वो बस इतना ही कह पाए। विलियम कहाँ है? अगले ही पल उसने उल्टा सवाल किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वो उसी स्टूडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। उनके खिलाफ
جو طوفان برپا ہو چکا تھا ان کا منہ بند کرنا بہت ضروری تھا۔ جتنا وہ خاموش تھے اتنی ہی انگلیاں ان پر اٹھائی جا رہی تھیں۔ جینی انہیں دیکھ کر رہ گئی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور جارج کا چہرہ نظر آیا، سرد و سپاٹ تاثرات سے عاری۔ جینی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ جارج کو دیکھتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ سب تیار ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ایک بار بھی جینی کو نہیں دیکھا، یوں جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ نیلی آنکھوں والی جینی کو جارج کے لیے افسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کانفرنس ہال میں تھے۔ کڑی سیکیورٹی کا انتظام تھا۔ میڈیا کے لوگ ہال میں دونوں جانب دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ درمیان میں گزرنے کی جگہ تھی اور اسٹیج پر 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ درمیانی کرسی پر ایک جانب مسٹر جوزف بیٹھے تھے اور ساتھ والی پر جارج۔ جارج کے ساتھ مسٹر ایلبرٹ تھے اور مسٹر جوزف کے ساتھ جینی بیٹھی تھی۔ فلیش لائٹس بار بار ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ مسٹر جوزف، حالیہ جیکب اور آپ کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی چپکلش کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیکب وہاں نہیں تھا، مسٹر ایلبرٹ نے اسے آنے سے منع کیا تھا۔ غصہ تو انہیں بہت تھا، پر یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ مسٹر جوزف ان کے بچپن کے دوست تھے، اس کے علاوہ بزنس پارٹنر بھی۔ یہاں انہیں جوزف کا ساتھ ہی دینا تھا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب سے پہلے تو آپ سب کو یہاں بلانے کے لیے معذرت خواہ ہوں، پر پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا اس پہ عوام ہمارے رد عمل چاہتی ہے اور آپ لوگ ہمیں عزیز ہیں، تو اس لیے آپ سب کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے۔ شروعات جارج نے کی تھی۔ وہ بہت شائستہ انداز میں بول رہا تھا، وہ بھی اداکار نکلا تھا۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا یہ وہی جارج تھا جو اپنے ہی بھائی کو بے طرح ٹارچر کر رہا تھا۔ ولیم جوزف یہاں کیوں نہیں ہے، حالانکہ اسے اس کانفرنس میں ہونا چاہیے؟ وہ کہاں ہے؟ ایک صحافی نے سوال اٹھایا۔ ہال میں یکدم شور اٹھ گیا۔ فلیش لائٹس بار بار کلک ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا مسٹر جوزف کی بھاری اور رعبدار آواز سنائی تھی۔ ولیم 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ جارج نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی ہم اسے نارمل نہیں رکھ پائے۔ یہ ولیم کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا، انہوں نے چہرے پر بے چارگی سجاتے کہا۔ چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں نمی کی جھلک ابھری۔ جینی نے انہیں دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ یہ تو پورا خاندان ہی اداکاروں کا خاندان تھا۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، یوں جیسے اپنے غم پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ولیم جوزف کی ذہنی حالت درست نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے مسٹر ایلبرٹ کے بیٹے اور ابھرتے ہوئے ستارے جیکب جان ایلبرٹ کے سر پہ بوتل دے ماری ہے۔ اگر اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا تو اسے یوں آزاد چھوڑنا جرم نہیں ہے کیا؟ اس سے کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، نہیں؟ سوال پر سوال اٹھ رہے تھے اور ہر سوال مسٹر جوزف کو گولی کی طرح لگ رہا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ مسٹر ایلبرٹ نے اپنے سامنے رکھے مائک کو منہ کے قریب فٹ کیا۔ جیکب کے والد ہونے کی حیثیت سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیکب بالکل ٹھیک ہے اور ولیم نے جو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جوزف تو اسے تقریب میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا پہلے سے ہی علاج چل رہا ہے، پر میرے اصرار کرنے پر وہ اسے لے آیا، لیکن کچھ ناچاکی کی وجہ سے وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا۔ وہ ایک پرائیویٹ تقریب تھی اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ لوگ کسی کی پرائیویسی کو اپنی خبروں کے لیے یوں ادھیڑ کر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا لہجہ آخری تک سخت ہو گیا تھا۔ مسٹر جوزف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سب جاننا چاہتے ہیں ولیم ابھی کہاں ہے؟ کیا وہ آزاد گھوم رہا ہے؟ کیا عام انسانوں کو اس سے خطرہ ہے؟ ولیم کو علاج کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا گیا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جائے گا۔ اس کی ذات سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جارج نے بات آگے بڑھائی۔ مس جینی رابرٹ، آپ ولیم کو کب سے جانتی ہیں؟ اگلا سوال اس کے لیے ابھرا۔ جینی تیار بیٹھی تھی، اپنے ہی جملوں کو بار بار ذہن میں دہرا رہی تھی، پر جیسے ہی سوال پوچھا گیا سبھی جملے اڑن چھو ہو گئے۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کی دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، کیمرہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ مس جینی، اس کی خاموشی پر سرگوشیاں ہونے لگیں، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ ولیم کو میں بچپن سے جانتی ہوں، وہ لڑکا جو بائبل ہائی لائٹ کر کے رکھتا تھا۔ وہ ماضی کی کسی یاد میں جکڑی ہوئی تھی، بہت معصوم اور بے ضرر، پر جو معصوم ہوتے ہیں زندگی ان کے بڑے امتحان لیتی ہے تاکہ وہ مضبوط بن سکیں۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ اور ولیم کسی رشتے میں بننے والے تھے۔
اگر انہیں اندر کی خبریں نہ ملتی تو پھر وہ میڈیا کیسے کہلائے؟ پتہ نہیں انہیں سب کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ ابھی تو میں بلکہ ہم سب چاہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی جان چھڑائی، مبادا وہ کہیں زیادہ نہ بولتے۔ مسٹر جوزف، کیا ولیم کی ماں یعنی آپ کی دوسری بیوی مسلمان تھیں؟ کیا ولیم کے آپ سے اس وجہ سے بھی اختلاف تھے؟ ایک بار پھر سے انہیں گھیرا گیا۔ مسٹر جوزف نے جبڑے بھیج کر خود پہ ضبط کیا۔ مذہب کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ولیم جوزف کی اپنی پہچان ہے اور وہ جو بھی چنے گا اس کی پہچان برقرار رہے گی۔ ایک رحم دل باپ ہونے کے ناطے انہوں نے بیان دیا۔ کانفرنس مزید کچھ دیر جاری رہی اور آخر تک انہوں نے میڈیا کو قائل کر ہی لیا تھا۔ گھر کی جانب روا واپسی پر جینی اداس بیٹھی تھی۔ اینا اگلی سیٹ پر تھی۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اینا نے اس کی بگڑی حالت دیکھ کر تبصرہ کیا۔ اسے جینی پر افسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ مسٹر جوزف نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ اس نے سیٹ پر سر ٹکاتے ساتھ رکھے اپنے بیگ کو اٹھا کر گود میں رکھا اور پھر زپ کھول کر اندرونی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ طے شدہ کاغذ، ولیم اور فجر کا نکاح نامہ۔ ولیم نے بھروسہ کر کے اسے پکڑایا تھا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ محفوظ رہے۔ جینی نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ کاغذ ایک امانت تھا۔ جب اسے وہ کاغذ ملا تھا وہ بہت خوش ہوئی تھی، پر اب آخر ہی میں نے مسٹر جوزف کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا دماغ بلبلانے لگا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے چھپا گئی تھی۔ شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ ولیم کو جانے دینا چاہیے تھا۔ کم از کم ایک بار اسے اپنی قسمت آزمانے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ یوں بھی وہ کب اس کے قریب تھا؟ وہ کہاں تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جب رات کو گھر لوٹی تو ڈھیر سارا سامان تھا، اتنا کہ اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے لیے اور اماں کے لیے نئے کپڑے لیے، گھر کا ضروری سامان لیا۔ اماں نے واقعی کھانا نہیں بنایا تھا۔ وہ انہیں جہاں چھوڑ کر گئی تھی اماں وہیں ملی تھی۔ جیسے ہی اس نے سامان برآمدے میں رکھی میز پر لا کر رکھا تو اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی، پر لکس کی جانب سے کال تھی جو اس کے لیے فی الوقت ضروری تھی۔ اماں کھانا دیکھ لیں۔ وہ گہرا سانس لیتی فون اٹھا کر کمرے میں گھس گئی، پنکھا چلایا اور عین نیچے بیٹھ کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، لہجے کو حد درجہ نرم رکھا گیا۔ مس فجر معراج، میڈم سونیا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایک نسوانی ششتہ سی آواز ابھری تو فجر نے بس اوکے ہی کہا۔ کال ٹرانسفر کر دی گئی اور پھر کچھ دیر بعد سونیا سلطان کی آواز ابھری۔ ابتدائی الیک سلیک کے بعد وہ فوراً مدعے پر آئیں۔ تمہاری ڈیمانڈز کچھ زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ فجر سیدھی ہو بیٹھی۔ گرمی جائے بھاڑ میں۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی جیسے سونیا سلطان اسے دیکھ رہی ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھی، ناجائز شک ختم کروائی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے مت دیکھیں، آپ اپنی کمپنی کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ لکس کا معیار کیا ہے۔ اس نے ساری بات الٹی سونیا سلطان پر ڈال دی۔ پل بھر کے لیے تو سونیا سلطان لاجواب ہو گئی۔ لکس امپلائیز کو ان کی مرضی کی نوکری نہیں دیتا، جس کا جو معیار ہے اسے وہی ملتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا بھرم قائم رکھا۔ فجر کی تکان زدہ مسکان ابھری۔ آنکھوں میں تھکن واضح تھی، یوں جیسے صدیوں کی مسافت ہو جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ پھر میری طرف سے معذرت قبول کر لیں، کیونکہ آپ کا معیار مجھے اپنا معیار نہیں لگتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہی پل اس نے فون کاٹ دیا۔ سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ ٹوٹ سکتی تھی پر عزت نفس پر جھک نہیں سکتی تھی۔ گردن گرا کر اس نے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا اور پھر موبائل وہیں گراتی باہر نکل گئی۔ دماغ میں کھلبلی مچ گئی۔ اس نے تو اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا، پیسے بھی لگا دیے تھے، مزید لگا رہی تھی۔ رئیس گروپ کو اس نے خود ٹھکرا دیا تھا اور سونیا سلطان اسے ہلکے میں لے رہی تھی۔ خیر کوئی نہیں۔ باہر رکھے میز پر بڑا سامان اٹھاتے اس نے سر جھٹکا۔ میں فجر معراج ہوں، میں سروائیو کر لوں گی، میں راستہ نکال لوں گی۔ وہ خود کو خود ہی تھپک رہی تھی۔ دوپٹہ اندر ہی بیڈ پر پڑا تھا۔ بالوں کی لٹیں پسینے کے باعث گردن سے چپکی تھیں۔ بلب کی زرد روشنی میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ کھانے کا سامان ہے اور یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے شاپنگ بیگز اماں کو پکڑائے اور چند بیگز لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی، جبکہ دوسری جانب میلوں دور چمچماتے شیشوں والی عمارت کے عالیشان کمرے میں سونیا سلطان تذبذب کا شکار دکھائی دیتی تھی۔ یہ لڑکی آسانی سے ہاتھ نہیں آ رہی، اس نے اپنے سامنے بیٹھے وجود سے کہا۔ مہنگی چیزیں آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ آپ اپنے مقصد پر توجہ دیں اور پھر دیکھیں کہ مہنگا کیا ہے اور سستا کیا ہے۔
سونیا سلطان نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سچ تھا کہ لکس میں بیٹھے ڈیزائنرز اور امپلائیز کو جو مراعات دی گئی تھی فجر کو اس کا 1% بھی آفر نہیں کیا گیا تھا۔ پھر بھی وہ کیسے مان جاتی؟ پر اسے مراعات چاہیے بھی نہیں تھی، اسے پہچان چاہیے تھی جو کہ جائز تھی۔ میں جاننا چاہ رہی تھی وہ سمجھوتا کہاں کرتی ہے۔ لکس تو میں اسے لے ہی آؤں گی، اس نے ایک ادا سے کہا اور پھر مسکرا دی۔ میز پر رکھا لینڈ لائن اٹھا کر ایک ایکسٹینشن ڈائل کی۔ کال HR ڈپارٹمنٹ میں جا رہی تھی۔ فجر معراج کا نیا کانٹریکٹ تیار کرو، سیلری اس کی ڈیمانڈ اور اس کی پوزیشن کے مطابق رکھو، باقی جو ہیر پھر وہ کروانا چاہ رہی ہے وہ کر دو۔ ڈیڈ لائن دو کہ اگر اس نے یکم سے جوائن نہیں کیا تو یہ جاب آفر کینسل ہو جائے گی۔ دوسری جانب سے یس میم کہا گیا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا۔ سونیا سلطان نے گہرا سانس لیا اور پھر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ کیا خیال ہے شعلے کی لانچ پر چلیں؟ کتنے بجے شروع ہو رہی ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے اس نے استفسار کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد، لڑکے نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے جواب دیا۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنا وقت تو اسے الحمرا آرٹسٹ کونسل پہنچنے میں ہی لگ جاتا۔ یک بعد دیگرے وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ رات کا سکوت چھری کی مانند تھا، ہر آواز، ہر چہچہاہٹ، ہر حرکت کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ مٹی کی بو ہوا میں مل گئی تھی اور مٹی کی بو کے ساتھ ہی وہ بدبو بھی آ رہی تھی جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ بدبو جو ایک عنکبوت کے جالے کی طرح اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ جالے کی تاروں کی طرح بدبو کی لکیریں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، ہر شے کو چھونے والی، ہر شے کو اپنی گرفت میں لینے والی۔ چاند کی روشنی تار عنکبوت جیسے محل پر پڑ رہی تھی، محل کے بدبودار رازوں کو چاندی کی چمک سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاند کی چمک بھی بدبو کی لکیروں کو چھپانے میں ناکام تھی جو گہرے رازوں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بدبو جس نے سب کچھ اپنے زیر اثر کر لیا تھا، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور وہ بدبو جو اس رات کے سکوت میں ہر شے کے لیے ایک خوفناک پیشن گوئی تھی۔ یہ سکوت، یہ بدبو، یہ چاند کی روشنی، یہ تاروں کی چمک، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دل میں خوف اور بے چینی پیدا کرتی تھی۔ ہر شے خاموش تھی، ہر شے سن ہو کر رہ گئی تھی، جیسے یہ رات کچھ ایسا کرنے والی ہو جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہ آ سکا ہو۔ اور اس رات کے سکوت میں وہ بدبو ہی ایک ایسی شے تھی جو زندہ تھی، جو حرکت کر رہی تھی، جو سب کچھ اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان چیخوں کو بھی جو وقفے وقفے سے جوزف پیلس کے دور و دیوار کو ہلانے کا سبب بن رہی تھی۔ یہ چیخیں اتنی روح فرسا تھیں کہ سننے والے اپنے سماعت کھو دینے کی خواہش کرنے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کداور کھڑے محل کی پہچان کو چاروں جانب سے عنکبوت کے نرم ریشوں نے چھپا دیا۔ چاند کی روشنی میں جوزف پیلس کی بجائے اب وہاں عنکبوت اپنی کئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی، وہ چمک جو پر شکاری کی آنکھوں میں شکار کے بعد ابھرتی ہے، کیونکہ یہ محل نہیں، شکاری تھا، اور آج محل کا ایک اور مکین شکار ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آرام دہ بستر پر سوئے نینی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ولیم، وہ زیر لب بڑبڑائیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ آج شام ہی واپس لوٹی تھیں اور ولیم انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بنا بتائے کسی دورے پر نکل گیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کہیں چلا گیا تھا، پر دل مان نہیں رہا تھا۔ کچھ تھا جو انہیں بے چین کر رہا تھا۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اتر آئیں، اسکارف اٹھا کر سر پر لپیٹا اور اپنا عصا اٹھاتی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ جوزف پیلس کی اسی خاموشی سے آج انہیں خوف آیا تھا۔ آج انہوں نے وہ بدبو محسوس کی تھی جو واضح تھی، یوں جیسے کئی لاشیں جل سڑ گئی ہوں۔ ولیم، وہ بے ساختہ اسے پکار رہی تھی۔ ولیم کا کمرہ اوپر تھا اور نینی کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کرتے سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کی۔ پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ولیم، نینی کی پکار جوزف پیلس کے دور و دیوار میں گونج رہی تھی، پر جواب کہیں سے نہیں آیا۔ جیسے ہی انہوں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، نینی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بلائی منزل پر کھڑے تھے، انہیں دیکھتے ہی ان کے جانب لپکے۔ ولیم کہاں ہے جوزف؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ولیم ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے ماں بن کر پالا تھا۔ وقتی ناراضگی اپنی جگہ پر ولیم کو تکلیف میں دیکھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ مسٹر جوزف نے انہیں سہارا دیا اور پھر انہیں پکڑے دونوں زینے اتر کر نیچے آئے۔ ولیم اپنی مرضی سے گیا ہے نینی، وہ اپنی مرضی سے آئے گا، اس کے لیے پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہے۔ وہ دلاسا دیتے واپس انہیں ان کے کمرے کی جانب لے جا رہے تھے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا،
یوں لگ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، نینی بھرائی ہوئے لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کہا نا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ زیادہ مت سوچیں۔ وہ انہیں تنبیہ کرتے واپس انہیں ان کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے جاتے ہی سیڑھیوں کے پیچھے سے نینسی کا عکس نمایاں ہوا۔ وہ تہہ خانے کے دروازے کے جانب بھاگ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی تھی پر نہیں کھول پائی کیونکہ وہ بند تھا۔ تہہ خانے میں نیچے آئیں تو ولیم کا وجود زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، زمین پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر برائے نام کپڑے تھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا گیا تھا۔ جارج ہاتھ میں چمڑے کا چابک لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ولیم کے جسم پر نشان ہی نشان تھے، کہیں زخموں سے خون رس رہا تھا۔ کندھے والا زخم تازہ تھا، البتہ زہر ختم ہو چکا تھا کیونکہ جارج نے اسے زہریلے تیر کا اثر کم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا تھا۔ بولو ولیم کہ تم یسوع مسیح کے پیروکار ہو، بولو۔ اس نے اپنی پوری قوت سے چابک ولیم کی کمر پر دے مارا۔ ولیم نے بلبلا کر کروٹ بدلی۔ اس کے چہرے تک پر زخم تھے، ہونٹ سے خون رس رہا تھا، آنکھیں دہشت اور تکلیف سے ابلنے کو تیار تھیں۔ جانے اسے اب تک کتنے چابک پڑ چکے تھے اور یاد بھی نہیں تھا، پر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی جارج کے الفاظ دہرائے ہوں۔ جارج کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا، وہ ہاپتا ہوا ہٹ گیا۔ نیچے جھک کر اس نے ولیم کے منہ سے کپڑا نکالا، آنکھوں سے آنسو کے ساتھ ساتھ ہونٹ سے خون بھی رستا چلا گیا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اقرار کر لو ولیم، مان لو، بھول جاؤ خدا کو، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ وہ خود پر قابو پاتے کہہ رہا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے وہ اوندے منہ پڑا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ جارج کے ٹارچر کا شکار تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے جارج کو دیکھا، پھر تمسکرانا ہنس دیا۔ تم میرے جسم سے چاہے کھال ادھیڑ دو، خون کا قطرہ قطرہ نکال دو، چاہے میری زبان کاٹ دو، پر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے نیچے زمین میں جذب ہوئے۔ اس کی آواز جارج تک ہی بامشکل پہنچ پا رہی تھی۔ جارج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے لہو لہان وجود کو۔ وہ ولیم کو جانتا تھا، وہ فیصلہ کر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ پھر کیسے وہ ایک خدا کا اقرار کر کے مکر سکتا تھا؟ تکلیف کی شدت سے ولیم کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ وہ ہوش کھو رہا تھا۔ جارج نے اٹھ کر اسے کھینچ کر سیدھا کیا، اس کے منہ پر موٹی پٹی لگائی اور اسے یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے پلٹ گیا۔ پیچھے ولیم کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا گیا، پر اچانک ایک تیز روشنی نے سارے اندھیروں کو کاٹ دیا۔ ولی بیٹا، اسے افق نظر آئی، اپنی ماں نظر آئی۔ وہ اس کے گال کو چھو رہی تھیں، وہ روتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھیں۔ میں جانتی تھی تم اپنے پروردگار کو یاد رکھو گے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے مسکراتے ہوئے تک رہی تھیں، وہ اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ملگجا سا اندھیرا چھانے لگا، پھر اسے فجر نظر آئی، سفید کپڑے پہنے، وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ میرا کوئی ولی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ اس کا شعور لاشعور اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ تہہ خانے میں جلتی ہوئی روشنی بجھ گئی اور گہری خاموشی کے ساتھ خوفناک اندھیرا چھا گیا۔ ولیم کا بے جان وجود یوں ہی پڑا رہا، اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ الحمرا آرٹسٹ کونسل کا یہ ہال اس وقت دھیمی روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ستاروں سے بھرے آسمانوں کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ مراد عالم مائک تھامے اسٹیج پر کھڑا نظر آتا تھا۔ فیشن اور شوبز انڈسٹری سے جڑے جانے مانے لوگ وہاں موجود تھے، سبھی اونچائی کے رخ میں لگی کرسیوں پر براجمان تھے۔ سب سے پہلی لائن میں رئیس بیٹھا تھا، ساتھ کچھ مہمان خصوصی تھے۔ عروضہ ہمیشہ کی طرح سیکیورٹی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ لانچ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ رئیس کی نظر دائیں جانب پڑی، جو چند کرسیاں چھوڑ کر اسے سونیا سلطان بیٹھی نظر آئی۔ رئیس کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سونیا جیسی عورت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ شالی کی لانچ پر آ گئی تھی، یہ کافی حیران کن تھا۔ اسے تعجب ہوا، کیا چل رہا تھا اس ناگن کے ذہن میں؟ وہ باقی مہمانوں سے بھی مل چکا تھا اور کافی سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ سیاہ ڈریس شرٹ کے کف فولڈ تھے، جبکہ کوٹ کرسی پر لٹک رہا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بلقیس بیگم کے جانے کے بعد اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آیا تھا، یا شاید اسے اب کسی ڈھونگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے کافی وقت سے کسی برانڈ کے لیے کوئی شوٹ نہیں کیا تھا، اپنا براڈ کاسٹ چینل بند کروا دیا تھا۔ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ اب اس کی میٹنگ اور کانفرنس کے حوالے سے پہچانا جانے لگا۔ وہ جو لڑکیاں اور عورتیں پہلے نہیں جانتی تھیں کہ وہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آرٹسٹ بھی تھا، وہ اب اس کی اصل پہچان سے واقف ہو چکی تھیں۔ وہ اب بلا وجہ نہیں ہنستا تھا،
اور نہ ہی عروضہ کو بلا وجہ تنگ کرتا تھا۔ اس تبدیلی کی ایک بڑی وجہ فجر معراج کا اس کی زندگی میں یوں اچانک آنا بھی تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، پر کھیل کافی سنجیدہ اور پیچیدہ تھا۔ وہ اب کبھی کبھی ہی ہنستا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی اوجھل تھی۔ فجر معراج اگر مینار معراج کی ہمشکل نہ ہوتی تو شاید یہ کھیل زیادہ مشکل نہ ہوتا، پر اب تو جیسے کھیل الٹ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ماضی ایک بار پھر سے دہرایا جانے لگا ہو۔ آج کی شام ہمیشہ کی طرح رئیس جویلرز کے نام۔ اسٹیج پر ایک جانب کھڑے ہوتے مائک تھامے مراد عالم نے سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی۔ میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں شعلے کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ میں براہ راست اس سلطنت کے مالک مسٹر رئیس اورنگزیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر شعلے کا تعارف کروائیں۔ تالیوں کی آواز گونج گئی۔ اسپاٹ لائٹ مراد عالم پر تھی تو دوسری رئیس کے عین اوپر آئی۔ وہ روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور پھر اسٹیج پر پہنچ کر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا، سر کو ذرا خم دیا، پھر وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ ہال میں بیٹھی کئی خواتینوں کے ساتھ ساتھ کئی مرد حضرات بھی ہمیشہ کی طرح اس کی اس ادا پر اش اش کر اٹھے۔ یہ رئیس کا اسٹائل تھا اور اس سے بہتر آج تک جیسے کوئی کر ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بولنے کا ہنر تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، وہ جب اپنے دل پر ہاتھ رکھتا تھا تو سامنے والوں کا دل نکال لیتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز ہال میں گونج گئی۔ سرگوشیاں دم توڑ گئیں۔ اب رئیس کو سننے کا وقت تھا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور سیاہ ڈریس شرٹ میں وہ کم کم ہی نظر آتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نفاست سے جمے بال اور چمچماتے جوتے لوگوں کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ اس کی ہمیشہ کی طرح خوشبو محصور کن تھی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا لا سکوں۔ پہلی ہی رو میں اسے کچھ جانے پہچانے ملکی اور غیر ملکی چہرے نظر آئے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے خوابوں کو حقیقت کی صورت ان تک پہنچایا جا سکے، اور شالی بھی ایک ایسا ہی خواب ہے جو رئیس گروپ کے ایک ایک ڈیزائنر نے مل کر دیکھا تھا۔ اس کے ڈیزائن سے لے کر اس کی لانچ تک کا یہ سفر جتنا محنت طلب تھا اتنا ہی خوبصورت بھی رہا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ رئیس جویلرز کے ان ڈیزائن سے مایوس نہیں ہوں گے۔ ہمارے 5 آرٹیکل ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو یقیناً حیرت میں ڈال دیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تو میرے خیال سے شروع کرنا چاہیے۔ اس نے مراد عالم کی جانب دیکھا اور پھر اسے مائک واپس پکڑا کر اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ بس اتنا ہی؟ کیا رئیس آج صرف اتنا ہی بولے گا؟ عجیب سا شور تھا جو پیچھے بیٹھی عوام میں پھیل سا گیا تھا، پر یہ شور زیادہ دیر جاری نہیں رہا کیونکہ ہال کی روشنیاں بدل گئیں، بیک سٹیج کا منظر بدل گیا اور میوزک شروع ہو گیا۔ پہلا آرٹیکل جو چوکر ڈیزائن تھا، سیاہ اور سنہرے لہنگے کے ساتھ اسموکی آئی میک اپ سے مزین چہرہ لیے خوبصورت ماڈل کسی ہرنی کی طرح چلتی ہوئی آئی۔ اسٹیج کافی لمبی اور بڑی تھی۔ اسے 2 منٹ لگ گئے پوری اسٹیج پر گھوم کر آخر تک جا کر کھڑے ہونے پر۔ پھر آرٹیکل نمبر 2، پھر 3 کے بعد 4 آرٹیکل ایک لائن میں کھڑے تھے۔ بیک سٹیج کا منظر ایک بار پھر سے بدل گیا۔ اسکرین پر کہکشائیں ابھر آئے، میوزک بدل گیا اور پھر پورے ہال کی بتیاں بجھ گئیں۔ اسٹیج پر 2 اسپاٹ لائٹ تھیں اور پھر وہ سی پی نما 8 پیس والا آرٹیکل پہنے 2 ماڈلز نمودار ہوئیں، ایک سیاہ فام اور ایک سفید فام۔ انتہائی اینجلک فیس، بالکل ویسے ہی چہرے جیسے فجر کو چاہیے تھے۔ نہایت پتلی اور دراز قد ماڈلز جن کا پورا جسم صحرا کی ریت کے مانند چمک رہا تھا۔ سیاہ ماڈل سیاہ ٹکنوں تک آتا لباس پہنے ہوئی تھی اور سفید فام سفید لباس پہنے ہوئی تھی۔ ان کا میک اپ ایسا تھا کہ ان کی جلد چمک رہی تھی۔ دونوں کے چہرے موتیوں سے مزین تھے، یوں جیسے سیاہ آسمان پر ستارے جڑ دیے ہوں، اور ان کا سیپی نما ہار جن سے لڑیاں لٹک رہی تھیں انہیں سر پر سجایا گیا تھا بالکل کسی تاج کی طرح، اور سفید لڑیاں آنکھوں کے سامنے لٹک رہی تھیں۔ دونوں کی گردن اور بازوؤں پر بھی موتی چمک رہے تھے۔ یہ سیپ کا ڈیزائن تھا، نہایت خوبصورت اور نایاب، جیسے سمندر کی گہرائی میں ریت کے تہہ پر چمکتا ہوا سیپ۔ لوگوں کے جبڑے بے ساختہ گر گئے۔ اسے ویسے ہی پیش کیا گیا تھا جیسے فجر نے آئیڈیا دیا تھا۔ سیاہ فام کے ساتھ ساتھ ایک سفید فام ماڈل بھی منگوائی گئی تھی اور لگے ہاتھوں ایک اور ڈیزائن تیار کروا دیا گیا تاکہ دونوں کو پہنایا جا سکے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کو دیکھا جائے۔ ایک سکتہ تھا جو پورے ہال پہ چھا گیا تھا۔ ماڈل سٹیج کے آخری تک آئیں اور پھر پلٹ گئیں اور اب درمیان میں کھڑی تھیں
اور باقی 4 ماڈلز ان کے دائیں بائیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا اور وہاں تالیوں سے گونج اٹھا۔ رئیس کو اپنے اندر سرشاری اترتی محسوس ہوئی۔ پیچھے بیٹھے ڈیزائنرز اپنے لیے زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے۔ شالی کی لانچ کامیاب رہی۔ اس لانچ کی رونمائی براہ راست کی گئی تھی۔ لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ڈیزائنرز کو اور رئیس گروپ کے امپلائیز کو مبارکباد دے رہے تھے۔ رئیس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ شالی کی لانچ کامیاب ٹھہری تھی۔ فاتح ایک بار پھر سے فاتح ٹھہرا۔ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ کچھ دیر مزید لوگوں سے داد وصول کی۔ وہ مسکرا رہا تھا، پیشہ ورانہ مسکراہٹ، کیونکہ یہ لازمی تھی، خاص طور پر ایک بزنس مین کے لیے، کیونکہ ایک چینی کہاوت ہے، اگر تم مسکرانا نہیں جانتے تو دکان مت کھولو۔ ایک بزنس مین اپنی سلطنت کا رئیس تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ ہر صورتحال کو خوش اسلوبی سے قبول کرنا نہ سیکھ لے۔ اس سے پہلے وہ آگے پیچھے ہوتا سنیہ سلطان کسی جن کی طرح اس کے سر پر پہنچی۔ اتنے خوبصورت ہیرے کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کا اشارہ زیورات کی طرف تھا یا حسین ماڈلز کی طرف۔ ایک جوہری ہیرا نہ ڈھونڈ پائے تو پھر وہ جوہری کیسا؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں سنیہ سلطان کے چہرے پر جما دی۔ جانچتی ہوئی نگاہیں۔ وہ اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا تھا، پر سنیہ سلطان کے چہرے پر میک اپ کی تہوں نے رکاوٹ ڈالی۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے بھی ہیرا ڈھونڈ ہی لیا۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ اس کا اشارہ فجر کی طرف تھا۔ رئیس کچھ نہ بولا۔ وہ سنیہ سلطان سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ایک قدم آگے ہوا۔ سونیا کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی رئیس اسے پزل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے اندر سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا جو وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارا دل کیسے نہ آیا اس پر؟ اس نے جان بوجھ کر بات پلٹ دی۔ وہ فوراً ہنس دیا، تمسخرانہ ہنسی۔ گردن جھکائے وہ ہنس رہا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی۔ دل پسلیوں کے پیچھے رہے تو بہتر ہے، باہر نکل آئے تو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھک کر سرگوشی کرتا پہلو سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دل کو سر چڑھانے کا عادی نہیں تھا۔ سنیہ سلطان نے بے ساختہ رکا ہوا سانس بحال کیا۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسٹیج پر مراد عالم کے پاس کھڑا تھا، پوری توجہ اور سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ابھی ڈنر باقی تھا۔ لوگ اب شیشے کے بند جاروں میں رکھے ان نایاب زیورات کو دیکھ رہے تھے جو بیش قیمتی تھے۔ تم کتنے ہی نایاب ہیرے کیوں نہ اکٹھے کر لو رئیس، تمہارے لیے ایک زہریلا ہیرا میں نے چن لیا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر شاطرانہ مسکرائی۔ آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ فلک، فلک پتر، عالمگیر حویلی کے اندرونی حصے میں اسے پکارا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیل بوٹوں والے حصے میں ہے ابا جی، میں بلا کر لاتی ہوں۔ فخر عالمگیر کی بیوی فاقرہ نے دوپٹہ ٹھیک کرتے انہیں آگاہ کیا اور پھر تیزی سے لان سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی بار سمجھایا ہے اس لڑکی کو مغرب کے وقت ان بیل بوٹوں سے دور رہا کرے، پر نہیں سنتی ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اگلے حصے سے گھوم کر حویلی کے پچھلے حصے کی جانب جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پوری حویلی بتیوں سے جل اٹھی تھی۔ حویلی کا پچھلا حصہ پودوں اور بیلوں سے سجا ہوا تھا۔ خوبصورت سا سن روم جو 1 سال پہلے ہی فلک کی ضد پر بنوایا گیا تھا۔ سردیوں اور بارش کے موسم میں وہ وہاں بیٹھ کر لکھتی تھی۔ پورا سن روم پھولوں کے گملوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے پھولوں کی نایاب قسموں کے بیج منگوائے تھے اور کتنی محنت سے وہ انہیں اگاتی تھی۔ یہ اسی کی ہمت تھی جن میں گلاب، موتیاں، بٹر فلائی پی فلاور، کینڈولا، گڑہل، ہیبسکس، ببونا، ڈینڈیلین جڑ، ایلڈر فلاور، روزپس اور لیونڈر شامل تھے۔ یہ وہ تمام پھول تھے جو فیری ٹی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جی ہاں، فلک عالمگیر کو فیری ٹی بہت پسند تھی۔ وہ دن میں 5-7 کپ تو گٹک جاتی تھی۔ فلک، ارے او فلک، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ بھابھی یہاں ہوں، اس کی آواز سنائی دی۔ وہ سن روم کے اندر تھی۔ فیری ٹی کوئی ایک مخصوص قسم کی چائے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے جو مختلف دلکش اور اکثر رنگین چائے کے مرکبان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات اسے خیالی یا جادوئی موضوعات سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ اکثر فیری ٹیلز میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ عام انسانوں کی بھی پسندیدہ بنتی جا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فاقرہ نے اس کے سر پر پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ دوپٹہ کرسی پر ڈالے گھنگھریالے بالوں کو بامشکل باندھے کافی مصروف سی دکھائی دیتی تھی۔ شیشے کی دیواروں اور چھت والے سن روم میں چاروں جانب پھول پھول ہی دکھائی دے رہے تھے۔ میری چائے کا سامان ختم ہو گیا تھا، وہی تیار کر رہی ہوں۔ فیری ٹی کے لیے اجزا تیار کرنا کافی مشکل کام ہے۔ یوں تو بنی بنائی مارکیٹ میں بھی مل جاتی ہے،
پر فلک اپنے ہاتھوں سے اجزا بنا کر رکھتی تھی۔ گو کہ یہ ایک لمبا چوڑا کام تھا، لیکن اسے پسند تھا۔ پیڑ پودوں اور پھولوں کے درمیان رہنا، کہانیاں بننا اور پھر اپنے من پسند شخص کو سوچنا اسے دنیا میں سب سے زیادہ پسند تھا۔ فاخرہ بھابھی نے اس کی بات سنتے ہی ماتھا پیٹا۔ مغرب گزر چکی ہے اور تم یہاں بیل بوٹوں کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ فیری ٹی چائے بنانے کے لیے پھولوں کو مخصوص کرنے اور خشک کرنے کا طریقہ کافی لمبا ہے۔ یہ ایسے پھول سے بنائی جاتی ہے جو تازہ ہوں اور پوری طرح کھلے نہ ہو۔ ایسے پھول جن پر اوس ہو یا گیلے ہوں وہ کام نہیں آتے، اس لیے سن روم پھولوں کو اگنے کا بہترین ذریعہ تھا۔ وہ بڑا سا رنگین برتن لیے اس میں پھول ڈالی دھو رہی تھی۔ قمیص کے بازو کوہنی تک چڑھا رکھے تھے۔ چھت سے لٹکتے برقی کمکموں میں ہر چیز روشن نظر آ رہی تھی۔ وہ پھولوں کو ٹھنڈے پانی سے بڑے گول برتن میں آہستہ آہستہ گھما رہی تھی۔ میں کھیل نہیں رہی۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں اٹھ جھک رہی تھیں۔ فاخرہ اسے دیکھے گئی۔ کس قدر خوبصورت لڑکی تھی وہ، جسے شہزادیوں جیسی زندگی ملی تھی، پر افسوس کہ نصیب مارے نکل آئے۔ وہ اسے دیکھے سوچ رہی تھی، جس سے رشتہ طے ہوا تھا وہ رشتہ سے مکر گیا۔ کیا وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ یہ وقت کھیلنے کا ہے بھی نہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت ان پیڑ پودوں میں۔ فکر نہ کرو، مجھ پہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات اجکتی شرارت سے مسکرائی۔ فاخرہ اور وہ دونوں ایک ساتھ اسکول میں پڑھے تھے۔ میٹرک کے بعد فاخرہ کو مزید پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ قبیلے کی لڑکی تھی تو فخر عالمگیر سے اس کی شادی کر دی گئی۔ یہ بھی فاخرہ اسے پسند کرتی تھی اور فلک اسے اپنی بھابھی بنا کر خوش تھی۔ دونوں ہم عمر تھیں تو کافی باتیں ہو جاتی تھیں۔ ہاں، تم پہ تو پہلے ہی اس شخص کا سایہ ہے، فاخرہ نے تپانے والے انداز میں کہا تو فلک کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ اب برتن سے اضافی پانی نکال رہی تھی۔ اس نے کرسیوں کے درمیان رکھی پلاسٹک کی میز پر سفید کاغذ بچھا رکھے تھے۔ بات تو ٹھیک ہے ویسے، اس کے ہوتے فلک پر کس کا سایہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑاتی اب پھول نکال نکال کر اس میز پر بچھے کاغذ پر بڑی مہارت سے خشک ہونے کے لیے رکھ رہی تھی۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ محبت کی کہانیاں لکھنے والی لڑکی کی اپنی لو اسٹوری اتنی جلدی ختم۔ شش! وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا عندیہ دیا۔ بال جوڑی میں قید تھے، کھل کر گردن پہ گر گئے۔ اس کی سالم نکلنے کو تیار تھیں۔ میری لو اسٹوری ختم نہیں ہوئی، میری لو اسٹوری سب سے الگ ہوگی، سب سے مختلف، جسے دنیا یاد رکھے گی۔ وہ پھولوں کو ہاتھوں میں بھرے اس کے قریب آئی اور پھر اس کے اوپر اپنے چہرے کے درمیان ہاتھ اچھالے، عجیب سے لہجے میں بولی۔ فاخرہ اس کی حرکت پر ساکت ہوئی۔ فلک کی بڑی بڑی آنکھیں دیوں کے مانے جل رہی تھیں، یوں جیسے ہزار جگنو روشن ہوں۔ ان پھولوں کی قسم! اگلی ہی پل وہ شرارت سے ہنس دی۔ ہٹ پاگل، ڈرا دیا مجھے! فاخرہ نے اس کی کمر پر تھپڑ جڑا۔ میں بھی کس کام سے آئی تھی اور تم نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا؟ ابا جی بلا رہے ہیں تمہیں، جلدی آؤ۔ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرتی واپس پلٹ گئی۔ ہاں، بس انہیں سکھا کر آتی ہوں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ چہرے کی مسکراہٹ اس کے جاتے ہی سمٹ گئی۔ دیوں جیسی روشن آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی۔ وکٹم کارڈ مت کھیلو فلک، کیونکہ میں نے پچھلے 23 سالوں میں نہیں کھیلا۔ رئیس کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ لاہور سے واپس آنا بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ وہ وہاں رہنا چاہتی تھی، پر اس شخص نے دل ہی ایسا توڑ دیا تھا کہ رہنے کی کوئی وجہ بچی ہی نہیں تھی۔ واپس آنا پڑا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وجود کا ایک حصہ وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے بالوں کو دوبارہ باندھا اور پھر دوپٹہ سر پر ڈالتے وہ اس پلاسٹک کے اس میز کو اٹھائے سن روم سے باہر نکل آئی۔ پھولوں کو دھوپ میں نہیں سکھایا جا سکتا تھا، انہیں ٹھنڈی اور تاریک جگہ پر سکھانا تھا، اس لیے وہ انہیں حویلی کے اندرونی حصے میں لے جا رہی تھی۔ وہ فیری ٹیل کی نرم دل شہزادی تھی، کیا وہ ہمیشہ ہی ایسے رہ پائے گی؟ کیا اس کی روشنی کسی کے اندھیروں کو کم کر پائے گی؟ کیا وہ اپنی لو اسٹوری خود لکھ پائے گی؟ بہت سارے سوال تھے جن کے جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ سومر موری فیلڈ سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ایسے میں شان سے کھڑے جوزف پیلس کے باہر چند آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تیز تیز آوازیں۔ مجھے اندر جانے دو، ولیم کہاں ہے؟ ولیم! نیل جوزف پیلس کے باہر کھڑا تھا، پہرے دار اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ آج وہ ان سے لڑ جھگڑ رہا تھا، اسے یقین تھا ولیم کہیں اندر ہی تھا، اس کا نمبر ابھی تک بن جا رہا تھا۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب وہ نیل کے ذہن سے نکلا ہو، وہ تو اس کا اکلوتا دوست تھا، پھر کیسے اس نے ولیم کے بجائے مسٹر جوزف پر بھروسہ کر لیا؟ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ اس نے ہی مسٹر جوزف کا نام ڈریکولا رکھا تھا؟ یہ اسی کے الفاظ تھے کہ ولیم کی شادی کے بارے میں پتہ چلنے پر مسٹر جوزف اس کا خون پی کر، اس کا گوشت کھا کر، اس کی ہڈیاں ایسی جگہ دبا دیں گے
جہاں شکاری کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ پھر کیسے اس نے مسٹر جوزف کا ساتھ دے دیا؟ مجھے اندر جانے دو ورنہ میں پولیس بلا لوں گا، وہ چیخ چلا رہا تھا، ان کا پہرا توڑ کر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف اندر ہی تھے، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نیچے والی کھڑکی میں جارج کھڑا تھا۔ آج کل شوٹنگ رکی ہوئی تھی تو دونوں زیادہ وقت پیلس میں ہی گزار رہے تھے۔ ایک پہرے دار نے فون جیب سے نکال کر نمبر ملایا۔ دور پیلس کی کھڑکی میں کھڑے جارج کا فون بج اٹھا۔ کیا حکم ہے صاحب؟ وہ نیل کو جانتے تھے اور جب تک اندر سے کوئی حکم نہیں آ جاتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہڈی پسلی ایک کر دو، وہ دوبارہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرے۔ چھوڑو مجھے، اس نے خود کو چھڑاتے جوزف پیلس کے جانب دوڑ لگائی، پر اگلے ہی پل وہ نیچے گر پڑا۔ پہرے دار اس کے سر پہ تھے۔ مجھے ولیم سے ملنے دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا پر اگلے ہی پل مکوں اور گھوسوں کی بارش اس پر برسنے لگی۔ وہ اکیلا 3 ہٹے کٹے گارڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کوشش کی خود کو بچانے کی بھی اور انہیں مارنے کی بھی، پر منہ پر پڑنے والے گھوسوں کی وجہ سے منہ سے خون نکل آیا۔ اسے کہاں کہاں لگ رہی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ دنیا گھوم گئی۔ جارج کمر پر ہاتھ باندھے کندھے چوڑے کیے کھڑا تھا۔ اس کے پاس پولیس کو دینے کے لیے بیان تھا۔ نیل نے زبردستی جوزف پیلس میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اس لیے گارڈز کے ہاتھوں مارا بھی گیا تو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ولیم، وہ اپنا آپ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نظریں ابھی تک دیو جیسے محل پر جمی تھیں جو ولیم کو نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ ہنستے ہوئے ولیم کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ساتھ رگبی کھیل رہے تھے، وہ ساتھ ہنس رہے تھے، وہ ساتھ لڑ رہے تھے، وہ تو ساتھ ساتھ تھے، پھر کیوں ایسا ہوا؟ اس سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں پائے گا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ نیل نے بامشکل کروٹ لے کر خود کو سیدھا کیا۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان اس کے اوپر تھا۔ وہ چت لیٹا تھا، جسم پھوڑی کی طرح درد کر رہا تھا، پر دل کا درد زیادہ تھا کیونکہ اس نے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے پانی سے بھری آنکھیں لیے آسمان کو دیکھا۔ بادل زور سے گرجے اور پھر پانی کی پہلی بوند ٹپ کی آواز سے اس کے چہرے پر گری۔ وہ ضبط سے منہ بھیجے ہوئے تھا۔ "I'm sorry ولیم"، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ پورا ایڈنبرگ بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ ایڈنبرگ پولیس اسٹیشن میں اس وقت کافی چہل پہل تھی۔ جتنی تیزی سے باہر بارش برس رہی تھی اتنی ہی تیزی سے اندر فون بج رہے تھے۔ ہال کے اطراف میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر نسا بیٹھی تھی، اپنی جیکٹ کو اپنے کندھوں پر ڈالے وہ وحشت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ باہر بڑی بس کھڑی تھی، ڈرائیور بھی یہیں تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ ان سبھی کے فونز لے لیے گئے تھے، کسی کو بھی بنا بیان دیے اسٹیشن سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس آفیسر باری باری سبھی اسٹوڈنٹس کو بلا کر ان کے بیان لے رہا تھا، کیونکہ ٹور سے واپسی کے دوران ایک ناگوار حادثہ پیش آیا تھا۔ بس میں ہی ایک لڑکی اچانک تڑپنے لگی اور دم توڑ گئی۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ نسا نے پہلی بار کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ وہ یہ لمحہ کبھی نہیں بھول پاتی۔ سرخ چہری جیسے بالوں والی نسا کے حواس ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آئے تھے۔ نیکسٹ اس کی باری آ چکی تھی، پر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے بلایا جا رہا ہے۔ ساتھ والی لڑکی نے جب اسے ٹھہوکا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ لانگ اسکرٹ کے ساتھ وہ سادہ بلاؤز پہنے ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھی سبھی اسٹوڈنٹس بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے جیکٹ کو کندھوں پر ڈال رکھا تھا، بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ مری مری قدموں سے اٹھ کر سامنے گلاس ڈور ڈھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ میز کی دوسری جانب ایک خوش شکل آفیسر بیٹھا تھا۔ "آؤ بیٹھو"، نسا کو دیکھتے ہی اس نے اشارہ کیا۔ وہ گلے کو تر کرتی آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے کرسی پر ٹک گئی۔ اس نے ایک نظر پولیس آفیسر کو دیکھا۔ وہ ایک خوش شکل انسان تھا جس پر یونیفارم اچھا لگ رہا تھا، پر وہ یہ نہیں سوچ پائی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں اس کی وجہ سے مسٹر جوزف پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ "تمہارا نام کیا ہے؟" آفیسر نے میز پر رکھا ٹیپ ریکارڈر آن کیا۔ نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اس کے ہونٹ خشک اور نیلے پڑ چکے تھے، چہرہ زرد دکھائی دیتا تھا۔ "نسا جوزف"، اس نے جھجکتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ "ایمی کو کب سے جانتی ہو؟" وہ وہی لڑکی تھی جس کی موت ہو چکی تھی۔ "ہم کلاس فیلوز تھے، میں اسے زیادہ نہیں جانتی، بس کلاس تک ہی ہیلو ہائی تھی"۔ وہ میز پر نظریں جمائے ہوئی تھی جبکہ پولیس آفیسر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نسا کے وجود میں لرزش محسوس ہوئی۔ وہ ڈر کیوں رہی تھی؟ "تمہارا بیسٹ فرینڈ؟" "کوئی نہیں"، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی کسی سے پکی دوستی نہیں تھی، نہ کبھی کوئی اس کے گھر آتا تھا اور نہ کبھی وہ کسی کے گھر گئی تھی۔ "تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟"
حیران کن لہجہ نسا نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کہاں رہتی ہو؟ جوزف پیلس، موری فیلڈ۔ اس بات پر چونکنے کی باری پولیس آفیسر کی تھی۔ وہ حیران دکھائی دیتا تھا۔ تم جوزف پیلس میں رہتی ہو؟ عجیب سوال تھا۔ نسا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے جوزف پیٹرسن کی بیٹی ہو۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکا۔ نسا کے سانس خشک ہوئے۔ ولیم جوزف کی بہن؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ یہ سنتے ہی نسا کا سانس لوٹ آیا۔ اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پولیس آفیسر گہرا سانس لیتا پیچھے ہو بیٹھا۔ نسا کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ آپ ولیم کو جانتے ہیں؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولیم کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیپ ریکارڈر اس نے بند کر دی تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے تنبیہ کر کے خود آفس سے باہر نکل گیا۔ نسا کے چہرے پر الجھن تھی۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا ولیم کا کوئی دوست تھا؟ لیکن وہ ولیم کے کسی ایسے دوست کو نہیں جانتی تھی جو پولیس آفیسر ہو۔ آفیسر پال، باہر سے جونیئرز بلا رہے تھے۔ وہ لڑکی تھوڑی عجیب لگ رہی ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ وہ نسا کی ہی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ گردن موڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں ہے۔ پورے گرواہ میں صرف ایک وہی لڑکی ہے جس پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا فون نکالے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سرگوشی نما انداز میں پوچھا گیا۔ آوازیں نسا تک نہیں آتی تھیں، پر وہ جانتی تھی اسی کے متعلق بات کی جا رہی تھی۔ میں جوزف پیلس کے مکینوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ جو نمبر ملا رہا تھا اس پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا فون کہاں ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں، جونیئر کہتا ایک جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس ڈبے کے ساتھ واپس آیا جس میں سب کے فون تھے۔ آفیسر پال نے اس سے وہ ڈبہ لیا اور واپس اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب نسا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنا فون اٹھاؤ اور گھر کال کرو۔ نسا نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اب وہ جارج کو کال ملا رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے مایوسی سے فون واپس رکھ دیا۔ اوکے، تم ریلیکس ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس نے یقین دہانی کروائی تو وہ بس سر ہلا کے رہ گئی۔ آپ ولیم کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات پر آفیسر پال مسکرا دیا۔ اس نے سالوں پہلے میری جان بچائی تھی جب میں سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہتا تھا۔ وہ میرا محسن ہے۔ وہ نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا جبکہ نسا اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وقت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے کہ انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ خشک پپڑی زدہ ہونٹ، سوکھا گلا، زخمی جسم اور زخمی روح۔ دونوں پاؤں مضبوط بیڑیوں میں بندھے تھے اور بیڑیاں دونوں جانب اوپر دیوار میں لگے اسٹینڈ پہ بندھی تھیں۔ ہاتھ میں بھی بیڑیاں تھیں۔ وہ چل پھر سکتا تھا لیکن 8-10 قدم سے زیادہ نہیں۔ دن رات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اسے یہاں کتنے دن ہو گئے تھے۔ یاد تھا تو اتنا کہ خوراک کے نام پر اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے گئے تھے۔ سر گھوم رہا تھا اور پیٹ کی انتڑیاں بھوک سے جیسے سوکھ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پر جسم کا رواں رواں تکلیف میں مبتلا تھا۔ توانائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ دیوار پر ٹنگی ایک مشال کی ہلکی زرد روشنی تہہ خانے کے اندھیرے کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اب تو اس میں چیخنے چلانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کبھی کبھی بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دیتی تو احساس ہوتا کہ باہر بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی آواز اسے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز لگتی تھی۔ اچانک تہہ خانے میں آہٹ ہوئی۔ اس نے ڈھلکی ہوئی گردن اٹھائی، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا پر کوئی دکھائی نہ دیا، البتہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو دھیرے دھیرے قریب ہو رہی تھی۔ ہیلو بردر، جارج کی روح چیر دینے والی آواز سنائی دی۔ مجھے مس کیا؟ ٹک کی آواز ابھری اور دوسری دیوار پر ٹنگی مشال بھی جل گئی۔ اس نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا تو بھاری بیڑیوں کی ٹکرانے کی آواز گونج گئی۔ جارج سامنے ہی کھڑا تھا۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ اس نے تھوک نگل کر گلا خشک کرنا چاہا۔ تو یہ لڑکی ہے وہ جس کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے؟ جارج کی تمسخرانہ آواز سنائی دی اور ولیم کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ سامنے ہی کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں ولیم کا کیمرہ تھا۔ یو نو واٹ، ڈیڈ نے نیل کو تمہاری فیوریٹ گاڑی دی ہے۔ اسے انعام دیا گیا ہے تمہاری مخبری کے بدلے۔ وہ نظر کیمرے کی اسکرین پر جمائے اسے زبان کے زہر سے ڈس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں یہ لڑکی اپنا لے گی؟ وہ سوالیہ انداز لیے بولا۔ تمہیں تو تمہارے دوست نے دھوکہ دے دیا۔ یہ لڑکی تو پھر پاکستانی ہے، تمہاری ماں کی طرح۔ وہ طنز کے تیر برساتا گیا۔ دنیا بھر کی ضرارت تمہارا مقدر ٹھہری ولیم جوزف۔ وہ زہر اگل رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری شادی کے بارے میں کس نے بتایا؟ وہ کیمرہ کرسی پر رکھتے خود اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر قدم قدم چلتا این ولیم کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ جینی نے۔
اس نے خباثت بھرا کہہ لگایا۔ تمہیں لگا تھا وہ سب تمہاری ہیں، تمہارے اپنے ہیں؟ لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس کی گرم سانسیں ولیم کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور جارج کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ بمشکل بول پایا۔ اسے اپنی ہی آواز دور کسی کھائی سے آتی سنائی تھی۔ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اس کا سوال دہراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجے میں کھلا استہزاء تھا، جیسے وہ حیران ہوا ہو، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ تم نہیں جانتے میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بولا۔ تو چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور گردن ایک جانب ڈھلکا کر ولیم کو دیکھا۔ ہیرو بن کر گھومنے والے ولیم کی حالت کسی فقیر سے کم نہیں تھی۔ اس کی وجہ تم ہو ولیم، ہمیشہ سے تم۔ اس بار اس کا چہرہ سرخ پڑا، آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ ولیم ولیم ولیم، جب سے ہوش سنبھالا بس اسی نام کی پکار کو سنتا پایا۔ ولیم اسپیشل ہے، ولیم بیمار ہے، ولیم نے یہ کر دیا، ولیم یہ مت کرنا، ہمیشہ سے تم ہی تو تھے ولیم۔ وہ اندر کھول رہا تھا جو اس نے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا۔ کچھ زخم تھے جو گہرے تھے، کچھ تکلیفیں تھیں جن سے ولیم انجان تھا۔ ڈیڈ کو میں کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے استہزاء بولا۔ اندر کہیں حسد جو دھیرے دھیرے پنپتا رہا وہ باہر آ گیا تھا۔ ہاں وہی حسد جس نے ایک بھائی کو قابل بنا دیا تھا۔ میری محبت، میری فرما برداری، میری محنت، انہیں کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا کیونکہ ساری توجہ تمہاری نفسیاتی پن نے کھینچ لی تھی۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ میں ہمیشہ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ان کی توجہ نہیں کھینچ پایا، اور تم نے ہمیشہ کام بگاڑ کر بھی انہیں متوجہ رکھا۔ آخر کیوں؟ وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جمائے اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ ولیم سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ بولا کچھ نہیں۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ جن ہاتھوں سے جارج اسے کھانا کھلاتا تھا انہی ہاتھوں نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ تمہاری ماں نے ہماری ماں کی خوشیاں نگل لی اور تم نے ہماری۔ اس نے ایک اور وار کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہمیشہ سب ٹھیک رکھوں، پر تم نے ہمیشہ سب بگاڑ کر مجھے ڈیڈ کی نظروں میں ذلیل کروایا۔ تم نے ولیم۔ اس نے شہادت کی انگلی سیدھی کرتے ولیم کے ماتھے پر دستک کی۔ سانس پھولا ہوا تھا۔ جارج تم ایسے نہیں ہو، اس نے تکلیف سے پہلو بدلتے کہا، اور مجھے ایسا بنانے والے صرف تم ہو۔ وہ کہا لگاتے واپس پلٹ گیا۔ ویل، تمہاری اصلی جگہ یہی ہے، تم ہمیشہ یہی رہو گے، پر ابھی میں تم سے جو پوچھنے آیا ہوں وہ بتاؤ۔ وہ پورے قد سے کھڑا تھا، نہایت سنجیدہ، بھویں سکیڑی ہوئی تھیں اور آنکھیں سرد، چہرہ سپاٹ تھا۔ میرج سرٹیفکیٹ کہاں ہے تمہارا؟ وہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری لہجے میں بولا۔ اس کی پوری تقریر کے دوران ولیم کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، استہزائیہ مسکراہٹ۔ جارج دیکھ چکا تھا اور پل کے 1000ویں حصے میں اس کا خون جل کر راکھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے زوردار لات ولیم کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ تکلیف کے باعث دوہرا ہوتے جھک گیا، جبڑے بھینچ لیے، منہ سے آ بھی نہیں نکلی۔ ابھی تک تمہارا ڈھیٹ پن ختم نہیں ہوا؟ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو پکڑتے اس کا منہ اوپر کیا اور اس پہ جھکتے ہوئے بولا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ ولیم، کہاں ہے وہ میرج سرٹیفکیٹ؟ اس کا چہرہ سرخ انگارا تھا اور آنکھیں پھٹنے کو تیار۔ ولیم نے بامشکل آنکھیں کھولی اور پھر مسکرا دیا۔ پھاڑ میں جاؤ۔ اگلے ہی پل وہ تو مسکرانا بولا۔ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ولیم کے بال چھوڑے اور پھر اس پر لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ نہیں دیکھ رہا تھا اس کا بھاری بوٹ ولیم کو کہاں لگ رہا تھا۔ اس نے جارج کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ زخموں سے سجے جسم پر پڑنے والے ٹھڈے اور لاتوں سے بلبلا کر وہ دوہرا ہوتے جھک گیا۔ جارج تب تک مارتا رہا جب تک وہ تھک نہیں گیا، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ ولیم ایک بار پھر زمین پر پڑا تھا، منہ بھینچ کر تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کی نمکین آنکھیں سامنے کرسی پر رکھے کیمرے پر جمی تھی، وہ کیمرہ جس سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ اماں، اپنا سامان باندھ لیں، آج شام ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے اماں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یوں تو اماں جانتی تھیں جو کچھ بھی چل رہا تھا، فجر کی باتوں سے پتہ چلتا رہا تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اس نے جانے کتنی فون کال سنی تھی۔ نہیں، یہ صوفہ نہیں، وہ والا لیں، اس بیڈ کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے، یہ کلر چینج کروائیں۔ سارا دن بس ایسی ہی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا تھا جب فجر نے پہلی اڑان بھر لی تھی۔ وہ یہ محلہ چھوڑنے جا رہی تھی، طرح بھری، نفرت بھری، ہر طرح کی نظروں سے دور جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ مصروف دکھائی دیتی تھی، اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، زیادہ کچھ نہیں تو لے جا رہی تھی، بس اس کا ذاتی سامان تھا۔ اس گھر سے ویسے بھی لے جانے لائق کچھ بھی نہیں تھا۔ پچھلی رات ہی اسے لگ سے نیا جوائننگ لیٹر مل چکا تھا اور توقع کے عین مطابق کانٹریکٹ میں اس کی مرضی کا
بدلاव کرके उसे भेज दिया गया था। वो कई पल स्क्रीन पर नजर आते कॉन्ट्रैक्ट को देखती रही। कुछ था जो खटकने लगा था। उसकी छठी हिस्स बहुत तेज थी, वो इंट्यूटिव थी। उसे इदराक की सूरत पैगाम मिलते थे और अभी भी उसकी छठी हिस्स उसे किसी चीज़ से आगाह कर रही थी। आखिर लक्स जैसी कंपनी उसकी सारी शराइत क्यों मान रही थी? ये सवाल कई बार खटका था और अभी भी खटक रहा था। क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए? वो खुद से वह गुफ्तगू थी। रिस्क लेना नहीं सीखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? कम ऑन फजर, तुम ये कर सकती हो। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। खतरे के पेश नज़र डर कर पीछे नहीं हट सकती। उसने गहरा सांस लिया और जहन को पुरसुकून करना चाहा। जो भी होगा मैं देख लूँगी, मुझे रास्ते निकालना आता है। हाँ, फजर को रास्ते बनाने आते हैं। वो आंखें बंद किए खुद को समझा रही थी, जैसे विर्द कर रही हो, अपने साथ साथ पूरी कायनात को सुना रही हो। मैं सर्वाइवर हूँ। फिर उसने पट से आंखें खोल दी। मैं सब सर्वाइव कर लूँगी। कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर डिजिटल साइन किए वो वापस भेज दिया। वो यकम से ज्वाइनिंग के लिए तैयार थी और इस वक्त वो तकरीबन शिफ्टिंग के लिए तैयार थी। मोहल्ले की चंद औरतें अम्मा से मिलने आई थीं। अम्मा रो रही थीं। सालों से इसी घर में रहे थे। शौहर के जाने के बाद ये घर छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने सोचा ही नहीं था। पर फजर रुकने वालों में से नहीं थी। उसका बहाव तेज था और अम्मा बहाव के उलट नहीं बह सकती थी। इस घर में वैसे भी कुछ नहीं बचा था। वो कब तक फजर को उड़ने से रोक सकती थी? सामान के नाम पर अम्मा का एक संदूक था जिस पर ताला लगा हुआ था। फजर ने नहीं पूछा इसमें क्या था और ना अम्मा ने कभी बताया था। पूरा दिन उन्होंने इसी घर में गुजारा। अम्मा सबसे मिल ली तो फजर ने आखिरी और अलविदाई नज़र अपने कमरे पर डाली। ये कमरा उसका साथी था और वो उसे कभी भूल नहीं पाएगी। यहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन तन्हा तरीन दिन गुजारे थे। उसकी आंखों में ज़रा भी नमी नहीं उभरी। अगर वो जज्बाती होकर बैठ जाती तो फिर बैठी ही रह जाती। मूव ऑन करना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा था और पुराने मोहल्ले से भी आखिर उसने मूव ऑन कर ही लिया था। मगरिब के वक्त वो अपने सामान समेत नए अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। डीलर ने वर्कर से कहकर सामान ऊपर पहुंचा दिया था। आते ही फजर ने एक गहरा सांस लिया। जिंदगी का नया बाब मुबारक हो फजर। उसने खुद को आईने में देखते हुए मुबारकबाद दी। खुद का कंधा थपका। अम्मा घूम कर पूरा अपार्टमेंट देख रही थी। अभी उसे अपने मुताबिक सेटिंग करनी थी। अम्मा के लिए उसने आरामदेह कमरा तैयार करवा लिया था। अम्मा काफ़ी देर तक खिली नज़रों से सब देखती रहीं। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था फजर इतना सब कुछ अकेले कर लेगी। यूँ तो उनके कान काफ़ी तेज़ थे, आंखें भी खुली रहती थीं और फजर ने उनसे कभी कुछ छिपाया नहीं था, चाहे उनकी बनती थी या नहीं। पर अम्मा के कानों में वो सारी बातें डालती रहती थी। रात तक उसने घर की काफ़ी सेटिंग कर ली थी। आपने आते हुए पार्क देखी होगी, बालकनी से नज़र आती है, बिल्कुल नीचे ही है। आपका जब दिल चाहे वहाँ वॉक के लिए जा सकती हैं। लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो क्या चीज़ है जो हमारे लहजे को अपनों के साथ दुरुस्त बनाती है? मोहब्बत की कमी, मान सम्मान की कमी, हमारे वजूद की नाकदरी, कबूलियत की कमी, एहसास की कमी और सबसे बढ़कर गुर्बत, मुफलिसी, तंग दस्ती। जब ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरियात भी पूरी ना हो तो ज़बान कभी मीठा नहीं बोल पाती। बहुत से शादीशुदा जोड़े चंद ही सालों में एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। बीवी को शौहर से लगाव ख़त्म हो जाता है और शौहर बीवी से उगता जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा रहता है क्योंकि घर की मुफलिसी ख़त्म हो जाती है। वो बाप भाई जहर लगने लगते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं करते। जेब खाली हो तो पेट की आग को मोहब्बत की छींटें नहीं बुझा पाती। वो क्या था जिसने फजर के लहजे को बदल दिया था? अम्मा ने ये कहना छोड़ दिया था। उस पर किसी और का हक था। वो किसी और के लिए बनी थी। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो अपने ख्वाबों को पूरा कर रही थी। अम्मा अब उसे बद्दुआएं नहीं देती थी। लोग उसे तरहम नज़रों से नहीं देखते थे। उसे मान सम्मान मिल रहा था। पैसा वो पहले से ही कमा रही थी, लेकिन वो लाइफस्टाइल जो वो जीना चाहती थी वो अब मिला था। उससे भी बढ़कर उसने मोहब्बत जैसे जज्बात से खुद को आज़ाद कर लिया था, बल्कि उसने हर तरह के जज्बात से आज़ाद कर लिया था, यूँ जैसे उसने अपने एहसासात को टर्न ऑफ कर दिया हो। और फिर अम्मा की खामोशी, अम्मा को उसे हर वक्त डांट डपट ना करना, उसकी ज़ात को कबूल करना, उसके फ़ैसलों को अहमियत देना, शायद ये सब मिल मिलाकर उसमें अम्मा के लिए लचक पैदा कर रहे थे। आपके कमरे में एसी लगा हुआ है। वैसे तो दोनों एसी पुराने हैं, लेकिन गर्मी गुजर जाएगी। मेरा ऑफिस यहाँ से दूर है, पर ड्राइवर लेने आया करेगा। मेरी जॉब अच्छी जगह पे हुई है। इन सब चीज़ों में कुछ भी हराम का नहीं है। मेरी कोशिश होगी आपको मेरे बारे में कुछ गलत सुनने को ना मिले। उसका लहजा मिसालती था। अम्मा सोफे पे बैठी थी और वो किचन के कैबिनेट सेट कर रही थी। अम्मा ने भविष्य केर कर उसे देखा।
آنکھیں واضح کہتی دکھائی دیتی تھیں کہ جو تم نے کر لیا ہے اس کے بعد کوئی کسر باقی نہیں رہتی، پر وہ مجھ سے کچھ نہ بولیں۔ فجر بھی خاموش سی ہو گئی۔ اماں کچھ دیر بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ رات 12 بجے بستر پر لیٹنے سے پہلے اس نے اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اے سی بند تھا اور پنکھا چل رہا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باہر سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ اماں آنکھوں پر بازو دھرے ساکت لیٹی تھیں، پتہ نہیں سو رہی تھیں یا جاگ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بند کرتے واپس آ گئی۔ نئی جگہ تھی، نیند نہیں آئی۔ جانے کتنے گھنٹے وہ کروٹ بدلتی رہ گئی۔ سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا اور پھر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے جانب بے لاکھے اس کی آنکھ لگ ہی گئی۔ یہ جاذب لغاری تو مرنے کے بعد بھی عذاب بن گیا ہے۔ اس کا کیس تھا کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رئیس کو کورٹ بلایا جا رہا تھا اور وہ چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ عروضہ کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ رئیس اس وقت مراد کے ساتھ میٹنگ روم میں تھا۔ وہ دونوں آنے والے رئیس گروپ کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر بعد میٹنگ تھی اور اس سے پہلے وہ لوگ پروجیکٹ کو آپس میں اچھی طرح ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ عروضہ کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح یونیفارم میں تھی اور اس کا رخ رئیس کی کرسی کی جانب تھا۔ بڑی سی اسکرین پر کچھ نئے پروجیکٹس کی تفصیلات دکھائی دیتی تھی۔ ایسا کہ چراغ کا جن ہاتھ لگ گیا ہے تمہارے؟ مراد نے اپنا فون بے دلی سے بند کرتے ایک جانب کھسکایا۔ ابھی اس نے سوشل میڈیا پر جاذب لغاری کی بیوی کی جانب سے چلتا ایک بیان دیکھا تھا۔ وہ مان ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے شوہر نے خودکشی کی تھی۔ عروضہ کے ہوتے کسی چراغ کے جن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ٹیبلٹ پر انگلیاں گھماتے ٹیبلٹ رئیس کی جانب بڑھایا۔ وہ جو کافی سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، اس نے سوالیہ نظروں سے عروضہ کی جانب دیکھا۔ ٹیبلٹ نہیں تھاما۔ خود دیکھ لیں۔ عروضہ نے کندھے اچکائے تو رئیس نے ٹیبلٹ تھام لیا۔ اسکرین پر کلک کیا تو ایک ویڈیو چلنے لگی اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر تمسکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے 5 سیکنڈ سے زیادہ ویڈیو نہیں دیکھی۔ ٹیبلٹ میز پر رکھ دیا۔ ستائش بھری نظروں سے عروضہ کو دیکھا جو لمبی میز کے عین جانب بیٹھی تھی اور دوسری جانب مراد عالم تھا، جبکہ سربراہی کرسی پر وہ خود بیٹھا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور عروضہ کا نمبر عروضہ دی فائٹر سے عروضہ دی چراغ کا جن سیو کر دیا۔ اس کے ٹیبلٹ رکھتے ہی مراد عالم نے فٹافٹ اٹھایا اور جیسے ہی ویڈیو چلنا شروع ہوئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے، آنکھیں حیرت سے کھلتی گئیں۔ او مائے مائے! اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ ویڈیو جاذب لغاری کی ایک پرائیویٹ ویڈیو تھی۔ اس کا رئیس جویلری کے ایک مشہور ڈیزائنر کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور اس ویڈیو میں وہ اقرار کرتا صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے رئیس گروپ کو کیسے بے وقوف بنایا تھا۔ یہ ویڈیو ڈیزائنر نے خود بنائی تھی۔ شاید وہ بعد میں جاذب کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی گیم بدل گئی اور عروضہ جمال تو سمندر سے سوئی بھی ڈھونڈ لائے۔ آخر وہ ٹیک سیکیورٹی کی ہیڈ تھی۔ مجھے شک تھا۔ میں نے جاذب کو ایک بار اس ڈیزائنر کے ساتھ دیکھا تھا اور جاذب کی موت کے بعد جب میں نے اس پر نظر رکھی تو یہ کافی گھبرائی ہوئی تھی اور فائنلی آج مجھے ثبوت مل ہی گیا۔ اس نے سرشاری سے کندھے اچکائے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ مراد نے ویڈیو پھر سے لگا لی۔ آنکھوں میں خباثت تھی۔ رئیس نے کھبگی سے ٹیبلٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ خبیث آدمی، بس کرو۔ اسے ڈپٹتے ہوئے اس نے ٹیبلٹ الٹا رکھ دیا۔ وہ ویڈیو جو اس نے خود 5 سیکنڈ بھی نہیں دیکھی تھی، وہ مراد عالم بار بار دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وائرل! عروضہ نے یک لفظی جواب دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ رئیس کی اس ساری گفتگو میں پہلی بار گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ ویڈیو کسی صورت لیک نہیں ہوگی۔ میں فیئر پلے کا عادی ہوں، ایک عورت کو بیچ میں لا کر نہیں کھیل سکتا۔ ہاں، ویڈیو جاذب کے گھر والوں کو دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ کیس واپس نہیں لیں گے تو یہ وائرل ہو سکتی ہے، پر ہم کریں گے نہیں۔ میں ایسے چھوٹے موٹے کیس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ لیکن باس، مسز جاذب روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کر اپنی ویڈیوز کے ذریعے انصاف مانگ رہی ہیں۔ ان کی ویڈیو سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ عروضہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ بدنامی نہیں ہوگی تو نام کیسے ہوگا؟ اتنا تو چلتا رہتا ہے۔ بس یہ ویڈیو اس کی وائف کو لازمی دکھاؤ، وہ خود ہی کیس واپس لے لے گی۔ اس نے پوری یقین سے کہتے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ میٹنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک آئے نہیں سب۔ پیشانی پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ آج کل الجھا سا تھا۔ بس آتے ہی ہوں گے۔ مراد نے فون اٹھا کر مطلوبہ مینیجر کا نمبر ملایا جبکہ عروضہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا فی الحال اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ٹیب اٹھائے دروازے کے جانب بڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے رئیس پر بہت غصہ آیا کرتا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ عقب سے رئیس کی آواز سنائی دی۔ اور یہ ڈیزائنر! وہ آواز پر پلٹی۔ یہ مجھے آئندہ یہاں نظر نہ آئے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد سپاٹ۔
آنکھوں میں تپش دکھائی دیتی تھی۔ مراد عالم نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ کافی سینئر ڈیزائنر ہے، ہم اسے ایسے نہیں نکال سکتے۔ اس کا رد عمل بے ساختہ تھا۔ ڈزنٹ میٹر، اسے آج ابھی اسی وقت نکالا جائے۔ رئیس گروپ لوگوں کے سیاہ منصوبوں کے عمل در آمید کی جائے بنا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ رائے نہیں، حکم تھا، اور اس حکم کو ٹالنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ عروضہ اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ 2 سال کافی ہوں گے۔ وہ اسکرین پر ابھرتے ہوئے اپنے ڈریم پروجیکٹ کی عمارت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ تو میٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مراد بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ کام کا وقت تھا اور کام کے وقت رئیس کو صرف کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہم 12ویں قسط کے سیکنڈ پارٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کا ایک پارٹ مزید آئے گا، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ آج کا جو ایپیسوڈ تھا وہ کافی انٹرسٹنگ تھا، مگر جو کچھ بھی ولیم کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ولیم کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے جارج بیہیو کر رہا ہے، وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بہت ہی زیادہ دل دکھانے والی چیز ہے۔ اور ایک اچھی چیز ہوئی ہے اس ایپیسوڈ میں کہ نیل کو اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے جو بھی اپنے دوست کے ساتھ کیا، اس کا بھروسہ توڑا، وہ غلط کیا۔ پر دیکھیں جارج بھی کتنا گندا نکلا۔ اس نے ولیم کے سامنے بول بھی دیا کہ تمہاری جو مخبری کی تھی وہ نیل نے کی تھی۔ ٹھیک ہے یار، نیل نے کیا تھا، اب اس کو ریئلائزیشن ہوا، جارج نے اس کو پٹوایا بھی، اور پھر دوستوں کے پیچھے اس نے پھوٹ بھی ڈال دی۔ تو بہت گندا کر رہا ہے جارج جو بھی کر رہا ہے۔ بات کریں ہم فجر کی، تو فجر اپنے نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکی ہے۔ ابھی وہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی جاب بھی کنفرم ہو گئی، تو یہ تو ساری اچھی باتیں ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں رئیس کی، تو رئیس کتنا زیادہ کننگ ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے گیم پلانز بناتا ہے، اینڈ جو بھی اس کے بزنس میں بھی جو بھی ساری سچویشنز ہوتی ہیں کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ اینڈ دین اگر ہم بات کریں تو اس کی جو 2 سپورٹرز ہیں، عروضہ اینڈ مراد، وہ دونوں بھی کتنے زیادہ شاطر ہیں۔ اب پتہ نہیں رئیس کیا کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ جس لڑکی کا اس نے ڈاٹا نکلوایا تھا فجر، وہ تو آلریڈی میرڈ ہے، تو اس کے بعد رئیس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اینڈ دین وی کم ٹو فلک، تو مجھے فلک بہت زیادہ شریف سی، ایک دم ڈیسنٹ سی لڑکی لگتی ہے، اور پھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس طریقے سے وہ ہرٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے اگر وہ رئیس کو پسند کرتی ہے تو یا تو رئیس اس کے لیے مان جائے، جس کے مجھے آثار نہیں لگتے، اور اگر رئیس نہیں مان رہا تو کوئی ایسا لڑکا آ جائے جو اس کو سپورٹ کرے، اس سے محبت کرے، اینڈ اس کا ساتھ دے اور اس کی باتوں کو سمجھے، اس کی فیلنگز کو، اس کی جذبات کی قدر کرے۔ تو آگے دیکھیں گے ہم ایسا فلک کے ساتھ کیا ہوگا، فلک کی سٹوری آگے کیسے جائے گی، اینڈ دین باقی سب بھی کہ رئیس کیا آگے پلان کرے گا، کیسے اس کو سب کچھ پتہ چلے گا، فجر کیسے گرو ہوگی، کیسے سیٹل ہوگی، اور ولیم کو اس قید سے کیسے نجات ملے گی۔ تو وہ سب جاننے کے لیے آپ ناول سنتے رہیے، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، اینڈ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے۔ اینڈ اگر آپ کو ہماری نریشن پسند آ رہی ہے تو اس کو جلدی سے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے پلیز، اینڈ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے۔ سو فرینڈز، اب ہم ملیں گے 12ویں قسط کے 3rd پارٹ میں، جو اس کا آخری پارٹ بھی ہوگا۔ سو ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔